रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम पढ़ेंगे 236 से लेकर 40 तक सूरह अल बकरा की आयत। ला मतलब नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, कोई ब्लेम, अला ऊपर, कुम तुम्हारे। सर जी जी सर जी लास्ट आयत रहती है, वो रिवाइज करने वाली रहती थी वो। लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं हुई थी। अच्छा जी चलें ये पढ़ लेते हैं। वला और नहीं, जुनाह कोई गुनाह, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, फीमा में जो, अरज तुम अशारा में कहो, बिही साथ इसके, मिन से, खितबा खितबा कहते हैं मैरिज प्रपोजल को, पैगामे निकाह, निसा औरतों को, ओ या अकनन तुम कंसील करो, तुम छुपाओ, फी में अनफुसिकुम जानो तुम्हारी में। इस पर कोई गुनाह नहीं है अगर आप अशारा कनाया में, जो ऊपर बात हो रही थी कि अगर किसी औरत के जो हस्बैंड है वो फौत हो जाते हैं और वो इद्दत के दौरान है, तो आप अशारा वगैरह में एक पैगाम दे सकते हैं कि मैं किसी नेक औरत से शादी करना चाहता हूँ या मेरा भी शादी का इरादा है। इस तरह अशारा में क्लियर नहीं कहेंगे आप, तो इस तरह का तो आप कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कोई वादा वगैरह या कोई निकाह वगैरह पहले ही कर लेना इद्दत के दौरान, तो ये मना है। इस आयत के अगले हिस्से में उससे मना किया गया है कि कोई पक्का वादा नहीं सर, करना इद्दत के अकनंतुम का दौरान। क्या मतलब है? किसका? अकनंतुम छुपाओ, अकनान तुम छुपाओ। बाज काज होता है कि आप किसी को इशारा दे देते हैं कि आप मेरा शादी का इरादा है, या अपने दिल में ही रखते हैं कि जब इसकी इद्दत पूरी होगी तो फिर हम इससे बात करेंगे इनकी फैमिली से। तो या आप इशारा में वो बात, मैरिज प्रपोजल जो है, मैरिज का मैसेज है वो दे दें, या फिर अपने दिल में ही इसे छुपाए रखें। आलिमा जान लिया अल्लाह अल्लाह ने, अन्ना कुम बेशक तुम, सा का मतलब होता है अन करीब, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। सा तज़कुरूना हुन्ना तुम अन करीब तज़किरा कर दोगे, जिक्र कर दोगे, हुन्ना उन औरतों से। अल्लाह जानता है कि आप उनसे जिक्र कर देंगे और आपके दिल की ये ख्वाहिश भी है, तो अगर आप कह भी देते हैं तो इस पर कोई पकड़ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन करना क्या है आपने, वलाकिन और लेकिन, ला नहीं, तुवाइदूहुन्ना वादा नहीं करना उनसे, पक्का वादा नहीं करना उन्हें उनसे, सिरन छुप कर। ज़ाहिर है इद्दत के औरत के पीरियड चल रहे हैं तो कोई एलानिया तौर पर तो नहीं कहेगा, वादा करेगा, लेकिन छुप कर भी आपने ऐसा काम नहीं करना। इल्ला मगर, अन के तकूलू तुम कहो, कौलन बात, मारूफा मारूफ, तुम दस्तूर के मुताबिक कोई बात करो, कोई इशारा कनाया में ऐसी बात कर दो। वला और ना, ताजिमू तुम इरादा करो, अज़म करो, उक़दतन निकाह, उक़दा कहते हैं गिरा को, निकाह निकाह की गिरा को, यानी निकाह करने को, हत्ता यहाँ तक, यबलुगा पहुँच जाए, किताब किताब कहते हैं इद्दत, जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, यानी जो बेवा की जो इद्दत है, जिसका खावंद फौत हो जाए तो वो 4 माह 10 दिन है, ऊपर आया उसका तज़किरा हुआ। और जो वैसे तलाक हो जाती है तो उसकी जो इद्दत है वो 3 मंथली पीरियड, 3 हैज़ या 3 क्रू तक है। तो जब पहुंच जाए इद्दत, आजलहू, आजला का मतलब इख्तिताम, एंड की तरफ, अपने एंड तक पहुंच जाए, तो आपने निकाह वगैरह का इरादा या निकाह वगैरह आपने नहीं करना। वालमू और जान लो, अन्ना बेशक के अल्लाह अल्लाह, यालमू वो जानता है, माँ जो फी में, अनफुसिकुम जानो तुम्हारी में है, फहज़रूहु पस डरो उससे। ये हु की जो ज़मीर है ये अल्लाह ताला की तरफ है
کہ اللہ سے ڈرو، یہ معاملات ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، پھر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنی آیات کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا، طلاق دے دی، پھر وہ کر لیا، عدت کے دوران رجوع کر لیا، پھر رجوع طلاق، کرنا۔ پھر رجوع، اور کئی طلاقیں دے دی جاتی تھی۔ تو اسلام نے کہا کہ آپ صرف 2 بار طلاق دے سکتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور اگر آپ تیسری بار طلاق دیں گے تو وہ عورت آپ کے لیے پھر حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور پھر آپ سے شادی کرے۔ تو یہ آپ نے عورت کو ایک کھلونا نہیں سمجھنا، اسے تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر اسے چھوڑنا ہے تو آپ نے کس طرح چھوڑنا ہے۔ اگلی جو آج ہم آیتیں پڑھیں گے اس میں بھی عورت کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انا، بے شک کہ اللہ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے، فاربیئرنگ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر پکڑ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو اس کو اب میں ایک بار ریوائز کروں کہ آپ کر لیں گے ریوائز، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہے گا۔ اچھا جی، میں کرتا ہوں۔ ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، کوئی بلیم، علیکم، اوپر تمہارے، فی ما، میں جو، عرض تم اشارہ میں کہو، بھی، ساتھ اس کے، تم اشارہ میں کوئی بات کہو، من سے، خطبہ پیغام نکاح، نساء کسی عورت کو، او یا اکنان تم چھپاؤ، فی میں، انفسی جانو، کم تمہاری، عالمہ جان لیا اللہ نے، انا بے شک کہ کم تم، ستذکرونہن تم ان سے ان قریب ذکر کر دو گے، سا کا مطلب ان قریب، تذکروہن تم ذکر کرو گے، ہنہ کی جو ضمیر ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، ان عورتوں سے، ولیکن، اور لیکن، لا نہ، تواعدو تم وعدہ کرنا، ہنہ عورتوں سے، سرن چھپ کر، الا مگر، ان کے، تقول تم کہو، قولن بات، معروفن دستور کے مطابق، اچھی بات جو آپ کے زمانہ میں اچھی بات کنسیڈر ہوتی ہے وہ کرو، ولا، اور نہ، تعظیمو تم عزم کرو یا ارادہ کرو، عقدۃ النکاح کرا نکاح کی کا، حتیٰ یہاں تک، انٹل یبلغا پہنچ جائے، کتاب عدت جو وہ پیریڈ ہے عدت کا، اجلہ اپنے اختتام کو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انا بے شک کہ اللہ یعلم وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما جو، فی میں، انفسکم جانو تمہاری میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انا بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ جی آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا، اور نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں کہ، عرض تم اشارتاً پیغام بھیجو، من سے، خطبت النسائی عورتوں کو، او یا اکنن تم او چھپاؤ، یا تم کنسیل کرو، تم چھپاؤ، فی میں، انفسکم اپنی جانوں میں، عالمہ جانتا ہے اللہ انکم یہ کہ ستذکرونہن تم ان سے ذکر کرو، اور ولیکن، اور لیکن، لا نہیں، تواعدوہن تم کوئی وعدہ کرو، سرن چھپ کر، الا مگر، ان یہ کہ، تقولو تم کہو، قولن معروفن دستور کے مطابق کوئی بات، ولا، اور نہ، تعظمو تم ارادہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ الکتاب اجلہ وہ اپنی عدت کو مکمل کر چکے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انا یہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو، فی میں، انفسکم، جی تھوڑا سا اوپر کیجیے گا پلیز، ما جو، فی میں، انفسکم تمہاری جانوں میں ہے، فاحذروہ، اور تم ڈرو، اگر کا فاحذروا مطلب ڈرنا، ڈرو، پس ڈرو اللہ سے، پس وہ ڈرو اللہ سے، اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور وہ جانتا ہے، انا بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار۔ شاباش، جزاک اللہ۔ لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم اوپر تمہارے، اللہ کا مطلب اوپر، کم تمہارے، ان اگر، طلق تم طلاق دو، نساء عورتوں کو، ما جو، لم نہیں،
لام کا بھی مطلب نہیں ہوتا ہے اور لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، اور ماں کا بھی سم ٹائمز نہیں ہوتا ہے، وہ مال حیات دنیا الا لہو و لعب، تو ماں کا بھی سم ٹائمز نہیں ہوتا ہے مطلب، لیکن ادھر جو ہے یا جب تک، لم نہیں، تمسوہن تم نے ہاتھ لگایا انہیں، تم نے چھوا انہیں، او یا تفریضو مقرر کیا تم نے، اسپیسیفائی کیا تم نے، لا ہننا لا فار ہننا ان عورتوں کے لیے، فریضتاً کوئی حق مہر، جو آپ نے ابھی حق مہر کوئی متعین نہیں کیا، لیکن شادی وغیرہ آپ نے ہو گئی ہے اور آپ طلاق دینا چاہتے ہیں اور عورت کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا رابطہ قائم نہیں کیا، تو وہ متی اور خرچ دو انہیں، متیو کا معنی ہے نان نفقہ، جو خرچ وغیرہ ہوتا ہے وہ دو انہیں، اللہ اوپر، موسی اس کا مطلب ہے امیر کے لیے، ویلدی جو پرسن ہے جو امیر ہے، اللہ اوپر امیر کے، قدرو اس کی قدر کا مطلب نہیں، استطاعت، کیپیسٹی، ہو اس کی اوپر، کیپیسٹی کس کی، امیر آدمی کی، پس خرچ دو انہیں اوپر جو استطاعت ہے اوپر امیر آدمی کی استطاعت کے، والا اور اوپر، وعلی المقتری اور اوپر تنگ دست کے یعنی غریب کے، پور کے، قدر ہو اس کی استطاعت کے مطابق ہے، متان کا مطلب ہے خرچ، یہ متیو سے متا خرچ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً حق ہے، اللہ اوپر، محسنین نیکوکاروں کے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں ہے کہ اگر آپ نے عورتوں سے نکاح کیا ہے تو آپ نے اگر طلاق دی ہے اور ان کے ساتھ کوئی حق مہر وغیرہ مقرر نہیں کیا، تو پھر جو امیر آدمی ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی اسے گفٹ یا کوئی ایسا کوئی خرچہ، کوئی پیسے وغیرہ دینا چاہے، ظاہر ہے اس نے اس سے شادی کی تھی، پھر ان دونوں کی طلاق ہوگی اور شادی آگے نہ بڑھ سکی، لوگوں میں تو پاپولر ہو جاتا ہے کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی ریلیشن شپ ایسا نہیں، تو طلاق تو وہ دے سکتا ہے، مرد کا حق ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن اس سے عورت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کی شہرت کو بھی، کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور یہ پہلی طلاق ہو گئی ہے، تو اس پر ہے کہ آپ نے حق مہر وغیرہ بھی ابھی مقرر نہیں کیا ہوا، تو آپ خوش ہو کر جتنا آپ دے سکتے ہیں عورت کو کوئی خرچہ وغیرہ، تو وہ اپنی استطاعت، اگر آپ امیر ہیں تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ غریب ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق دے دے، اور حقاً یہ ڈیوٹی ہے، لازم ہے، اللہ اوپر، محسنین نیکی کرنے والوں کے، احسان کرنے والے، ایسے لوگ جو اللہ کو بھی اپنا رب مانتے ہیں اور اسلام پر بھی عمل کر رہے ہیں اور وہ نیکی کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو دیکھیں آپ کا یہ رشتہ مضبوط ہونے سے پہلے ہی جدا ہو رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے لڑکی کے دل میں بھی آئے گا، ظاہر ہے انگیجمنٹ کر کے اگر کسی کو چھوڑا جائے وہ تو اس میں نہیں آتا، لیکن نکاح کر کے چھوڑا جائے تو وہ اور بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی بھی سوچتی ہے کہ ہمیں چھوڑا گیا، فیملی بھی، تو اگر آپ کچھ اس کو دے دیں اپنی استطاعت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ یہ میں روایت کر رہا ہوں، لا نہیں، سر اس پہ حق مہر نہیں ہوگا؟ نہیں حق مہر نہیں ہوگا، لیکن آپ کچھ اپنی طرف سے دینا چاہیں، ابھی حق مہر تو مقرر ہی نہیں نہ ہوا، یہ ہے۔ لیکن حق مہر تو نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو ابھی اس میں نہیں نہ ہوا مقرر، کوئی ایسی صورت ہے نا کہ کوئی ایسی ہو گیا ہو تو نہیں ہوگا اس کے لیے۔ سر ہو جاتا ہے نا حق مہر سے، وہ بعد میں مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، نہیں مقرر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اگلی جو آیت ہے نا، اگلی آیت ہے جس میں مقرر ہو گیا ہے، اب اگر مقرر کر دیا نا آپ نے حق مہر نکاح کے ٹائم، یہ اگلی آیت آ رہی ہے، تو پھر آپ نے ہاف جو ہے نا، ہاف حق مہر وہ ادا کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو اس صورت میں آپ کچھ خرچ وغیرہ، کچھ پیسے وغیرہ دے دیں تو وہ ٹھیک ہے اپنی خوشی سے۔ یہ اگلی آیت پڑھیں گے نا تو پھر کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔
لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم اوپر تمہارے، ان اگر طلاق تم النساء طلاق دو عورتوں کو، جب تک لم نہیں تمسوہن تم نے ہاتھ لگایا انہیں، چھوا انہیں، او یا تفریضو تم نے مقرر کیا۔ اب یہ جو لم ہے نا، یہ اس کا اپلیکیشن اس کے اوپر بھی ہونا ہے کہ ہاتھ لگایا انہیں، اور یہ لم کی اپلیکیشن واو او کے ساتھ یا اور ہوتا ہے نا، ادھر یہ کام کیا ہو یا یہ کام کیا، یہ او کا مطلب ہے یا، ادھر یہ یا تفریضو یا مقرر کیا ہو، نہ آپ نے انہیں کوئی ریلیشن شپ قائم کیا ان کے ساتھ، اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو، لا ہننا لا کے لیے ہننا ان عورتوں کے لیے فریضہ حق مہر نہ مقرر کیا ہو، لا ہننا ان کے لیے فریضہ کوئی حق مہر، ومتعوہن پس اور خرچ دو انہیں، اللہ اوپر، موسیع امیر کے، قدرہ طاقت اس کی کے مطابق، جو امیر ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اسے کچھ دے دے، گفٹ وغیرہ خرچ وغیرہ، وعلی المقتری اور اوپر تنگ دست کے غریب کے، قدرہ اس کی استطاعت کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہی معاملہ عبادات میں ہے کہ نماز آپ بیمار ہیں تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر، نہیں تو لیٹ کر، حج آپ نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں، نہ کریں، وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جان کے اوپر اس کی استطاعت کے مطابق بوجھ ڈالتے ہیں۔ متان خرچ بالمعروف دستور کے مطابق، یہ نہیں کوئی خیرات دے رہے ہیں بلکہ دستور کے مطابق انہیں دے، حقاً حق ہے، ڈیوٹی ہے، لازم ہے، اللہ اوپر محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ جی یہ ریوائز کریں، کون کرے میں گا؟ پڑھوں سر؟ پڑھے پڑھے شاباش۔ لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلاق تم طلاق دو النساء عورت کوئی اپنی بیوی کو، ماں جب تک لم نہیں تمسہن چھوا ہے یا ہاتھ لگایا، او یا تفریدو مقرر کر دیا، لاہن فریدت ان پر کوئی حق، ومتیعوہن تو خرچ کر دو اللہ اوپر، الموسیع کے امیر کے، قدر ہو اپنی استطاعت کے مطابق، وا اور اللہ اوپر مقتری کسی غریب کے، قدر ہو اپنی استطاعت کے مطابق، متاعن اور خرچ کر دو، بالمعروف ہی دستور کے مطابق، حقاً حق، علی المحسنین اس کا ہے۔ جزاک اللہ علی قسم، شاباش۔ اچھا جی، اب اگلی آیت ہے۔ اب یہ دوسری صورت آ رہی ہے کہ جب آپ نے حق مہر مقرر کر لیا ہے، وَإِن اینڈ اف اور اگر، طلاق تم طلاق دو، ہننا ان عورتوں کو، من سے قبلی، سوری یہ تو پہلے، ان کے، تمسوہن تم نے چھوا انہیں، یعنی کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا انہیں، اس سے پہلے طلاق دو، وقد اور تحقیق، فرض تم نے مقرر کر لیا، لاہنہ ان کے لیے، فریضتاً کوئی حق مہر، لاکھ 50,000 جتنا بھی آپ نے مقرر کر لیا ہے کہ میں 1,00,000 حق مہر دوں گا، فنصف پس نصف ہے۔ صورت یہ بھی وہی ہے کہ ابھی آپ کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، اور اگر تعلق قائم ہو جائے تو پھر تو حق مہر پورا ادا کرنا پڑتا ہے طلاق کی صورت میں، اور اگر ایسی سچویشن نہیں ہے لیکن حق مہر مقرر ہو چکا ہے 1,00,000 روپیہ، اب آپ نے اگر طلاق دینی ہے تو نصف دیں گے، ماں جو فرض تم نے مقرر کیا، اسپیسیفائی کیا، اللہ مگر، اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے، اللہ مگر، اب شادی نہیں ہوئی اور نکاح ہو گیا ہے، حق مہر بھی 1,00,000 مقرر ہو گیا ہے فار ایگزامپل، تو اب اگر آدمی نے طلاق دینا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن اب اس میں سے اب 50,000 روپیہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ اس 50,000 میں بھی نرمی بڑھتی جا رہی ہے، اللہ مگر ان کے یعفونا وہ معاف کر دیں، یہ ہے فیمیل کے لیے یہ صیغہ ہے کہ عورتیں معاف کر دیں، عورت معاف کر دے، او یا یعفو الذی وہ معاف کر دے، یعنی مرد معاف کر دیں، الذی وہ جو، بی یادی، بی کا مطلب ساتھ، ید کا مطلب ہاتھ، ہی اس کے،
جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح گرا ہے نکاح کی. یعنی کہ عقدۃ النکاح اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مرد ہے اسے طلاق دینے کا اختیار ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے. عورت طلاق نہیں دے سکتی، عورت خلا لے سکتی ہے وہ ایک طریقے کے مطابق. تو مرد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سپیریورٹی دی، تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈالیں کہ وہ معاف کر دے. اب عورت کا معاف کرنا تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ چلو جی میں آپ سے 50,000 روپیہ نہیں لیتی اور ٹھیک ہے آپ نے طلاق دے دی ہے. اور مرد کا معاف کرنا یہ ہے کہ وہ اس مرد کے ذمے 50,000 ہے، اب لاکھ نہیں رہا، لیکن وہ لاکھ دے دے کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، میں اسے لاکھ ہی دے دیتا ہوں جو میں نے مقرر کیا ہے، ظاہر میں اسے چھوڑ رہا ہوں اور شادی بھی نہیں ہے اور سارا کچھ نہیں، تو پہلے تو میں پورا لاکھ ہی دے دیتا ہوں کیونکہ میں نے یہ چیز مقرر کر لی تھی. تو یہ ہے مرد کا معاف کرنا. اور عورت کا معاف کرنا ہے کہ وہ 50 بھی چھوڑ دے. تو دونوں طرف اللہ نے کہا کہ اگر آپ لینینٹ ہوں گے ان معاملات میں، تو انسانوں کے دلوں کے معاملات ہوتے ہیں، دلوں کی وابستگی ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو غم آتا ہے، جو سیڈنس ہوتی ہے، وہ بھی اندازہ ہوتا ہے. تو اس کو رفع کرنے کے لیے اچھے طریقے سے اگر آپ نے دو مسلمانوں آپس میں ملتے ہیں، تو اگر آپ کی نہیں بنتی تو جدا بھی ہونا چاہتے ہیں، تو ادھر پہلے ہم نے آیتوں میں پڑھا کہ آپ سلام متارکت لیں اور سلام کر کے گزر جائیں، کسی کو برا بلا کہہ کے نہ جائیں. اب ادھر شادی بیاہ کے معاملات میں بھی احسان کرنے کو کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے اوپر احسان کریں، اور مرد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس معاملہ میں. وَأَنْ اور کہ تافو تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، لتقوی تقوی کے. اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. کوئی بھی آپ معافی کرتے ہیں، کسی کو ریلیکس کرتے ہیں، اپنا حق چھوڑتے ہیں، تو وہ بڑا ہی قریب ہے تقوی کے. تقوی کا مراد اللہ کا ڈر، کہ اس بندے میں اللہ کا ڈر اتنا ہی زیادہ ہوگا جو اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے. اور لا نہ تنسب الفضل، نہ بھولو فضل احسان کرنا، بینکم آپس میں. تو آپس میں جو احسان کرنا ہے وہ نہ بھولو، احسان ایک دوسرے کے اوپر نیکیاں کرتے رہو. انّا بے شک اللہ بما سا جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا. اب جب ہمارے دنیاوی معاملہ چلتے ہیں نا، فار ایگزامپل دو پارٹنر ہی بن گیا بزنس میں یا کسی طرح، تو جب ہر کوئی اپنی کیلکولیشن پوری کرنا شروع ہو جائے نا، 2+2 یہ 4 ہی ہونا ہے، نہ اوپر نہ نیچے، تو پھر معاملات نہیں چلتے. گھروں میں بھی معاملات ایسے چلتے ہیں کہ کوئی لینینٹ ہو جاتا ہے، کوئی اگر سختی کرتا بھی ہے، کوئی آپ کی حق تلفی کرتا ہے تو دوسرا. دو بھائیوں میں بھی تعلقات اسی صورت میں رہتے ہیں کہ ایک بھائی یا دونوں بھائی برداشت کرنے والے ہو، یا کم از کم ایک. جہاں پر دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر وہ ایسے معاملہ جو ہیں وہ نہیں چلتا. تو ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے کا کہا گیا ہے، اور اپنا حق بعض کا ایسی سچویشن میں چھوڑنے کا بھی کہا گیا ہے. اور یہ اس کو کہا گیا ہے کہ ایسا بندہ تقوی والا ہے اور ایسا بندہ زیادہ نیک ہے. میں جی اسے ایک روایت کرتا ہوں. سچویشن یہ بھی وَإِنْ اور ہوتی ہے. اگر طلاق تموہن طلاق دو تم اور ان کو عورتوں کو، من سے قبل پہلے، ان کے تمسوہن تم نے ہاتھ لگایا انہیں، وقد اور تحقیق بے شک، فرض تم مقرر کر چکے ہو، لا ہننا، لا کا مطلب فار، ہننا دم ان عورتوں کے لیے، فریضتاً کوئی حق مہر کی رقم، فنصف پس اب نصف ہے آپ کے ذمے، ماں جو فرض تم نے مقرر کیا، الا مگر ان کے یافونا وہ معاف کر دیں، وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یافو وہ مرد معاف کر دے، الذی وہ جو بھی یادہی جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح گرا نکاح کی. وَأَنْ اور کہ اور اگر یا کہ تافو تم معاف کرو، اقربو یہ زیادہ قریب ہے، لتقوی فار پائٹی فار تقوی، و اور لا نہ تنسب الفضل نہ بھولو اسے نگلیکٹ نہ کرو، فضلہ احسان کرنا، مہربانی کرنا، بینکم آپس میں،
انا بے شک اللہ اللہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. اللہ آپ کے جو بھی اعمال ہیں اسے واچ کر رہا ہے. جی یہ کون پڑھے گا بچے؟ سر میں کروں؟ ہاں عمر سر جی میرا ایک کرے آپ. کوشچن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم ان کو طلاق دو من قبلی اس سے پہلے ان تمسوهن کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو وقد فرض تم کا تحقیق تم نے جو فرض کیا لہن ان کے لیے فریضہ حق مہر فنصف ما فرض تم پس وہ نصف ہوگا جو تم نے فرض کیا مقرر کیا اللہ ان یعفونا مگر اگر لیکن اگر تم اگر وہ معاف کر دیں او یعفو الذی یا اگر تم معاف کر دو بیدہ عقدۃ النکاح اور اگر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وان تعفوا اقرب للتقوی اور اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے ولا تنسوا الفضل بینکم اور تم لوگ بھلائی کرنا آپس میں بھلائی کرنا مت بھولو ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. شاباش بہت اچھا جزاک اللہ جزانی صاحب آپ بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. حافظو حفاظت سر کرو. جی میرا کوشچن ہے. جی جی پوچھیں. سر جی میرا یہ کوشچن ہے کہ ایک دیکھیں ایک نکاح کے بعد اگر ایک جو عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنا حق مہر معاف کیا یعنی وداؤٹ کسی ریزن یعنی ابھی ان کے درمیان ایسا کوئی طلاق وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اسے حق مہر معاف کر دیتی ہے لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد ان کی آپس میں جو ہو جاتی ہے سپریشن ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا حق مہر لینا چاہوں گی تو اس کا کیا پروسیجر؟ وہ اب جب طلاق کا معاملہ آنا ہے جو حق مہر مقرر کیا اگر تو وہ اب یہ تو وہ بات سے پھرنے والی بات ہوئی کہ اس نے ایک بار معاف کر دیا اور دوبارہ لینا چاہتی ہے تو میرا جو اس بارے میں کوئی کنفرم تو نہیں بتا سکتا لیکن جو غالب گمان ہے کہ عورت آپ اگر دعویٰ کر رہی ہے کہ میں لینا چاہتی ہوں تو وہ اس کا پھر حق بنتا ہے. اب وہ تو اینڈ پر جا کے پتہ چلنا ہے نا. جی مقرر پہلے تو تو ایک اس نے دفعہ حق معاف مہر کیوں ہوا ہے کیا؟ لیکن طلاق اب بعد میں ہوئی ہے. جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں یہ پوری کرنی ہوتی ہیں تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ پھر یہ اسے دینا چاہیے مرد کو اگر وہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ مجھے دیں. اچھا جی حافظ حفاظت کرو اللہ اوپر صلواتی نماز کی اوپر نمازوں کی آپ حفاظت کریں گے وصلاۃ الوسطی اور نماز وسطی درمیانی کے حفاظت کرو اوپر نمازوں کے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور سورہ مومنون میں ہے کہ اس میں خشوع اور تقوی اور عاجزی بھی نمازوں میں پیدا کریں اور پھر اقیم الصلاۃ کے ورڈز آتے ہیں قرآن پاک میں کہ آپ اپنی نمازیں قائم کریں. تو یہاں پر ہے کہ حفاظت کرنا بعض دفعہ ہم حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے کہ سفر پر جانا ہے یا حالت جنگ میں ہیں یا کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو ہم نے نماز نہیں چھوڑنی ادھر جا کے پڑھ لیں کٹھی کر لیں گھر سے نکلتے ہوئے کر لیں یا پھر جیسے بھی آپ کو حالات ہوں وہ مینیج کرنے ہیں آپ نے اسے کہتے ہیں نماز. اور جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی ظاہر ہے وہ رہتا ہے اور اسے کرنی پڑتی ہیں. وصلاۃ الوسطی اور نماز درمیانی یہ جو درمیانی نماز ہے اس کے بارے میں زیادہ اقوال ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے کیونکہ اس ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹی بھی چینج ہوتی ہے اور یہ دونوں نماز اور اس ٹائم زیادہ رش بھی ہوتا ہے جو ڈیوٹی وغیرہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر 4 بجے نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں پرانے جا رہے ہوتے ہیں ان کو جانے کی ٹینشن ہوتی ہے ان کو آنے کی ٹینشن ہوتی ہے اور اس کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے تو اس میں یہ مسنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کی نماز کی اسپیشل حفاظت کا کہا گیا ہے کہ اس کی اگر آپ اسپیشل کیئر کریں گے تو پھر آپ پڑھ سکیں گے. وقوموا اور قائم رہو للہ واسطے اللہ کے قانتین فرما بردار ہو کر اور کھڑے رہو قائم رہو للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار ہو کر. اب یہ طلاق کے مسائل چل رہے ہیں اور ساتھ ہی نماز آ گئی ہے اور اسی طرح قرآن پاک میں کوئی 700 مرتبہ سے زیادہ نماز کا ذکر ہے. تو یہ بھی سوال ہوا
کہ یہ اتنا نماز کی بات آ جاتی ہے اور مسائل کوئی اور چل رہے ہیں، آگے پھر طلاق کا یہ شروع ہو جانا ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ تو اس کا مفسر جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں تو پھر آپ نے جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی آپ پوری اچھی طرح سر انجام دیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی اچھے معاملات کریں گے، اور آپ کے اللہ کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو نماز ہے یہ ذکر کی سب سے بلند صورت ہے، اور اللہ کی یاد آپ کے ساتھ قائم ہوتی. صرف 1 منٹ مجھے دے دیں. اچھا جی، حافظو حفاظت کرو اللہ اوپر صلواتی نمازوں کی اپنی، والصلاۃ الوسطیٰ اور نماز درمیانی یعنی عصر کی، وقومو اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار. جی کریں سے روایت. حافظو حفاظت کرو اللہ پر صلواتی نماز کی، صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز پر، اور قوم و قائم رکھو للہ اللہ کے لیے، قانتین اور فرما بردار. قانتین کا فرما بردار بنے رہو. اچھا، اب نماز پڑھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ اتنا اہم ہے. اب دیکھیں، فا پس ان اگر، خف تم ڈرو، فا یعنی تم ڈر کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت ہے، یا ویسے تمہیں خوف ہے دشمن کا، یا ویسے اپنی سیکیورٹی کے متعلق آپ ڈاؤٹ فل ہیں اور آپ ڈر محسوس کر رہے ہیں. فا ان پس اگر، خف تم خوف میں ہو، تم ڈر کی حالت میں ہو، فا پس رجالن پیدل کے لیے جو واکنگ کر رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، او یا رکبانن یا سواری کی حالت میں. تو پھر آپ جو نماز ہے وہ پیدل چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ سفر کر رہے ہیں کسی سواری کے اوپر ہے تو آپ حالت سفر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. فائزہ پھر یا پس جب، امین تم امن کی حالت میں آ جاؤ تم، فض کرو پس یاد کرو اللہ کو، کما جیسے، اللہ معکم سکھایا تمہیں، ماں جو لم نہیں، تکون تم تھے، تعلمون تم جانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو تم ایسے جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور پھر اس بارے میں ہے احادیث میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن 5 نمازیں پڑھائیں تو اولین وقت میں، اور دوسرے دن 5 نمازیں پھر پڑھائیں
تو اینڈ والے وقت میں، اور بتایا کہ ان جو دونوں کا وقتوں کے درمیان نماز کا ٹائم ہے. فار ایگزامپل ظہر کی نماز ایک دن بالکل اولین وقت میں اور دوسرے دن جب اس کا وقت اختتام ہو، تو اور ان دونوں نمازوں کے جو درمیان میں ہے وہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو نماز ہے یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا اسپیشل بندوبست کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے وہ طریقہ کار وہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں. یہ میں روایت کر رہا ہوں. فائن پس اگر خیر تم خوف میں ہو یا تم ڈر میں ہو، فرجالن پس پیدل، اور رکبانن یا سوار ہو کر، یا پیدل بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے ہوئے بھی، یا پھر سوار ہو کر. فائزہ پس جب امین تم امن کی حالت میں آ جاؤ، اب کوئی ایسے حالات نہیں ہیں. فذکرو پس یاد کرو اللہ کو. یہ دیکھیں اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور سب سے جو اس کی بلند فارم ہے اللہ کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنے کا وہ نماز ہے. باقی تمام اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں. پس یاد کرو اللہ کو کما جیسے علامہ کا مطلب ہے سکھایا، کم تمہیں، ما جو لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے تم جانتے. جی یہ کون کرے گا؟ فاپس اذا جب امین تم فاپس ان جب خیف تمہیں خوف ہو، فرجالن پیدل چلتے ہوئے، او یا رکبانن سواری پر. فاپس اذا جب تم امین ہو جاؤ، امن میں ہو جاؤ، فذکرو پس تم ذکر کرو اللہ کا کما جیسے کہ علمکم تمہیں سکھایا، ما جو لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون جانتے. اچھا جی اب لاسٹ ورس ہے ہماری الحمدللہ. والذین اور جو لوگ یتوفون وہ وفات پا جائیں، من کا مطلب سے، کم تم میں سے، وا اور یذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں. اب اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اس کی بیوی ایک ہے یا زیادہ ہے، وصیت ہے، لی کے لیے، ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، اس کی بیویوں کے لیے، متان نان نفقہ یعنی کھانا بھی اور لباس وغیرہ بھی، رہائش وغیرہ بھی، الا طرف الالحولی، حول کہتے ہیں ایک سال کے لیے. وہ پھر وصیت کرے، یا وصیت ہے ان کے لیے جو چھوڑ جاتے ہیں، ان کی بیویوں کے لیے جو نان نفقہ ہے، جو سامان ہے، الہ کی طرف، حولی سال، ایک سال تک، غیرہ نا اخراج نکالنا انہیں آپ ایک سال تک اپنے گھر سے بھی نہیں نکالیں گے جو وارث ہوں گے. فار ایگزامپل ایک شخص نے اگر 4 شادیاں کی ہیں اور ایک بیوی سے اولاد ہے اور اولاد جوان ہے، تو وہ ایسا نہیں کرے گی کہ وہ اپنی ماں کو تو رکھ لے گی اور باقی تینوں کو کہے گی کہ آپ کا شوہر تو چلے فوت ہو گیا، اب آپ بھی جائیں ادھر سے. تو ایسا نہیں ہے عورت کے ساتھ. والذین اور جو لوگ یتوفون وہ وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، وا اور یذرون وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیت کریں، لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متان سامان کی، نان نفقہ کی، الہ تک، حولی سال تک، ایک سال تک، غیرہ نا اخراج نکالے انہیں. فائن پس اگر خرجنا وہ عورتیں نکل جائیں، وہ خود ہی نکل جائیں، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، کوئی بلیم، علیکم اوپر تمہارے. اور وہ عورتیں کہیں کہ ہم خود ہی جانا چاہتی ہیں اب، اور عورت اگر مرد کے مرنے کے بعد خود ہی جانا چاہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں. فلا پس نہیں، کوئی گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فی میں ما جو فعلنا وہ کریں، فعلنا کا مطلب ہے وہ عورتیں کریں، فی میں
अनफुसिहिन्ना जानो अपनियों में अपने आप में मिन से मारूफ दस्तूर के मुताबिक, यानी कोई वो और निकाह कर लें या वो शोहर के घर से जाना चाहें तो आप उन्हें जाने दें। वल्लाहु और अल्लाह अजीज़ुन गालिब है यानी ताकतवर है, वो अपना जो हुक्म है वो इम्प्लीमेंट करने पर कादिर है। हकीम और दाना भी है, विजडम भी है और हिकमत भी है। कोई आपको अमल खिलाफ अकल नहीं दिया जा रहा, कोई हुक्म खिलाफ अकल नहीं दिया जा रहा, ना इबादत के मामले में ना लोगों के साथ सलूक के मामले में। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो उसके लिए ये बेहतरीन अहकामात है, इससे बेहतर हो नहीं सकते कि आप कोई इंसान कोई ऐसे बना ले असूल ज़वाबत मॉरल वैल्यूज़ कि वो बेहतरीन हो। तो ये अल्लाह के बेहतरीन अहकामात हैं और ये अल्लाह ने इसे अपनी नेमत भी कहा, इस एहसान भी कहा। और फिर जब हम ये कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमें पता है कि औरतों के साथ फिर किस तरह सलूक करना है, किस तरह नरमी, तलाक भी देनी है तो उसे भी सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है हलाल चीज़ों में कहा गया है। तो कुरान पाक पढ़ने से बहुत सारे मसाइल भी हल हो जाते हैं हमारे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, सारी उम्रें गुजर जाती हैं और ये भी नहीं पता होता तलाक किस तरह देनी है। एक ही बार 3 तलाक़ें कहनी है या एक तलाक देनी है तो उससे तलाक हो जाती है। और अगर आप इद्दत के दौरान रुजू नहीं करते तो एक तलाक से भी तलाक हो जाती है। और वो इद्दत के बाद अगर आप रुजू नहीं करते तो आपकी तलाक कंप्लीट होगी, वो औरत आप किसी और मर्द से भी शादी कर सकती है और अगर आपसे करना चाहती है तो आपसे भी कर सकती है। लेकिन हम करते क्या हैं कि गुस्सा में एकदम ही 3 तलाक़ें दे ली और फिर अल्लाह के नबी ने ऐसी तलाक को एक भी कंसीडर किया है कि जिसके मुताबिक, तो फिर हम अपनी सारी ऑप्शन भी ख़त्म कर बैठते हैं। इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। वल्लज़ीना और जो लोग युतवफ़ौना वो फौत हो जाएं, वफ़ात पा जाएं, मिनकुम तुम में से, वा यज़रूना और वो छोड़ जाए, अज़वाजन बीवियाँ, वसीयतन वसीयत करें, ली अज़वाजिहिम अपनी औरतों के लिए, मतान ना नफ़का की, इला तक हौली साल, गैरा ना इखराजिन उन्हें निकालें, ना उन्हें बाहर घर से निकालें। तो ये इस आयत के मतलब ये भी कहा जाता है कि ये वरासत से पहले की आयत है, वरासत के अहकाम बाद में आए। तो अब तो औरत को जो मर्द की जो होती है वरासत उसमें उसे हिस्सा मिलता है। तो अब वसीयत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो बीवी है उसका भी हिस्सा मुतय्यन कर दिया, जो औलाद है उसका भी हिस्सा मुतय्यन कर दिया। तो अब वसीयत करना ज़रूरी नहीं है आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं। तो औरत को डायरेक्टली जो मर्द की जायदाद है जो भी उसके निकाह में होती है तो उसको वो ट्रांसफ़र होती है। फ़ाइन पस अगर खराजना वो निकलें, फला पस नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, फ़ी में माँ जो फ़अलना वो करें, फ़ी में अनफुसिन्ना जानो अपनियों में, मिन से मारूफिन दस्तूर के मुताबिक, वल्लाहु और अल्लाह अजीज़ुन गालिब है, हकीम हिकमत वाला है। जी ये कौन वाइज करेगा? वल्लज़ीना और वो लोग ये तवफ़ोना फौत हो जाए, मिनकुम तुम में से, यज़रूना अज़वाजन किसी के शोहर, वसीयतन नहीं 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 नहीं, वसीयत करें, याज़ारूना का मतलब है वो छोड़ जाएं, अज़वाजन बीवियां। यज़रूना वो छोड़ जाएं, अज़वाजन बीवियां, वसीयतन कोई वसीयत ले, अज़वाजिहिम उनके वो लिए, वसीयत मतान करे यानी मरने से पहले बंदा वसीयत कर जाता है वसीयत अपनी करें, बीवियों के लिए कि यार इन्हें 1 साल तक घर से ना निकालना, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इन्हें खाना पीना रहायश अच्छी देना, तो वो वसीयत कर दें। लेकिन ये अहकामात विरासत से पहले के हैं, अब विरासत में ही औरतों को मिल जाता है हिस्सा, घर में भी सारा। अच्छा ये पढ़ें। वसीयतन कोई वसीयत करे, ले अज़वाजिहिम अपनी बीवियों के लिए, मतान माल में से, इला इलल हौली एक जो साल उसने तक, पीछे हौली का छोड़ा मतलब है, है साल तक, 2 वर्ड्स 1 ईयर। इला तक हौली 1 साल तक, गैरा इखराजी ना निकाले घरों से, फ़ाइन अगर खरजना वो निकलना चाहें, फापस ला नहीं है, जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम इन पर, फ़ी में माँ जो फ़ाल ना करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपनी जानों के लिए, मिन से मारूफिन दस्तूर के मुताबिक, वल्लाह और अल्लाह अज़ीज़ुन
زبردست حکیم حکمت والا ہے. چلیں جی، جزاک اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا سننا سمجھنا قبول فرمائے اور ہماری ہر آنے والے دن میں قرآن پاک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زیادہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سر جی نیکسٹ ویک کلاس ہوگی؟ نیکسٹ ویک آپ کے پیپر ہے، میرا نیکسٹ ویک رکھیں گے، آپ پیپر دیں. یس سر. اوکے سر. مجھے یس سر ورسز نیکسٹ ویک. زیادہ پینڈنگ ہے. سندر صاحب کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لیکچرز نہ کنڈکٹ کرتے اس ویک اور نیکسٹ ویک پہ. سر جی نیکسٹ 2 ویک رہنے دیں. چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں نہ کرتا، لیکن نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ جب کہیں گے آپ کو دوبارہ. سر جی نیکسٹ ویک بھی نہیں اور اس سے نیکسٹ بھی نہیں سر، 2 ویکس میں پیپر. چلیں ٹھیک ہے جی، اس سے 3rd ویک میں انشاءاللہ ہم کنڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اوکے سر، تھینک یو. السلام علیکم.